खुदा की हम्द हो। फ़ताहमंद कलीसिया, मैं कहता हूँ खुदा की हम्द हो। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो वो आपकी ज़िंदगी में कर रहा है, और मैं दुआ करता हूँ कि ये सब बरक़ात तमाम खादमों और क्वायर वालों के लिए मैं दुआ करता हूँ कि ये बरक़ात तुम्हारी ज़िंदगी में मुस्तकिल रहें यस्सु के नाम से। अब और गिरना उठना नहीं, अब और ना तो आगे बढ़ना और पीछे हटना हो। मसीह के जी उठने की कुव्वत हर एक जिंदगी में मुस्तकिल कायम रहे यस्सु के नाम से। हमने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ सीखा है। ये ऐसा लगता है कि शायद हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर खुदा की बरक़ात ना तमाम है। वो फिर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा आएंगी। मैं और हासिल करूँगा, मैं और देखूँगा, मैं और ज़्यादा हासिल करूँगा। तुम्हारा कप लबरेज हो जाएगा यस्सु के नाम से। ऐ बाप, हम इस वक्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्रिया, जिंदा, बेदार, मुतहर्रक और हासिल करने के मुश्ताक, और वो भी जो बहुत दूर, बहुत गहराई में जा चुके हैं। ऐ खुदा, मैं दुआ करता हूँ कि तेरे लोगों का सब्र बेकार ना जाए यस्सु के नाम से। अजीम बरक़ात, ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें, बड़े इंकशाफ, ज़्यादा इंकशाफ तू सबको बख्श यस्सु के नाम से। हमारे तमाम रहनुमाओं को बरकत दे, हमारे सारे वर्कर्स को बरकत दे, हमारे सारे गाने वालों को बरकत दे, हमारे सारे इंतज़ामिया को बरकत दे, हमारे सिक्योरिटी वालों को बरकत दे, और उन सब लोगों को भी बरकत दे जो अपनी पूरी कोशिश करते हैं ये पैगाम हम तक पहुँचे। जैसे तू हमें बरकत देता है, उन्हें भी वो वैसे ही बरकत दे यस्सु के नाम से। मैं दुआ करता हूँ ऐ खुदा, भले वो इसका मुतालबा नहीं करते, तू जानता है कि ये उनके लिए अच्छा है, वो उन्हें अनायत कर यस्सु के नाम से। जितनी ज़्यादा वो बरकत पाएंगे उतनी ही ज़्यादा हम बरकत पाएंगे। हम मांगते हैं ऐ खुदा, इस वक्त तू सबको बरकत दे यस्सु के नाम से। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने जवाब दे दिया है। यस्सु के नाम से हम दुआ मांगते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे चुका है, आप तशरीफ रखें खुदावंद की बरकत में। हम देखेंगे कुलसियों पहला बाब, कुलसियों पहला बाब और उसकी 9वीं आयत। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते दुआ करने और दरख्वास्त करने से बाज नहीं आते। खुदावंद तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है, रसूल तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, हमारे रहनुमा तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो, ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे और खुदा की पहचान में बढ़ते जाओ। वो हमसे कहता है कि हम हमारी लायक होने के बारे में, क्योंकि खुदावंद यस्सु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, क्योंकि खुदावंद यस्सु मसीह दफनाया गया और यस्सु मसीह दोबारा जिंदा किया गया और यस्सु मसीह आसमान पर उठा लिया गया और आसमान पर वो जा चुका है, और इसलिए उसके जिंदा करने की ताकत, जिंदा होने की जो ताकत है, उसके वसीला से हम लायक होते हैं। और वो हमसे कहता है ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम खुदा के पसंद आओगे। जब हम अब लियाकत के बारे में बात करते हैं तो तुम जानते हो कि ये पूरा मुल्क, जो पूरी दुनिया जो है, वो इस लायक नहीं है कि खुदावंद को पसंद कर सके। गुनाह ने हमें खुदा से अलग कर दिया है। हमारे गिर जाने की वजह से तमाम लोग खुदा से दूर हो गए। जब हम तौबा करते हैं और जब खुदा की तरफ वापस आ जाते हैं और यस्सु मसीह का लहू हमें साफ कर देता है, हमारे तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, भुला दिए जाते हैं, और अब हम इस लायक हो जाते हैं कि हम खुदावंद के हजूर आ सकें। और जब हम इस लायक हो जाते हैं कि उस बादशाही में दाखिल हो सकें, और हमारे अंदर, और फिर हम इस लायक हो जाते हैं कि हमारे नाम किताब हयात में लिख ली जाते हैं, और फिर हम इस लायक होते हैं कि आसमान की बादशाही के मिरास में शरीक हो सकें और फिर खुदावंद के हुजूर आ सकते हैं। और हम इस लायक हो जाते हैं
کہ ہم وہ بادشاہی جو ہمیں دی گئی ہے ہم اسے حاصل کر سکیں اس جلال کے اندر. اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہم اس لائق ہوں گے کہ اس آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں. تمہیں خداوند اس لائق بنائے. میں کہتا ہوں خداوند تمہیں اس لائق بنائے اس کی بادشاہی میں ہمیشہ رہنے کے لیے. ہم دیکھیں گے مکاشفہ 3 باب اور اس کی تیسری اور اس کی چوتھی اور 5ویں آیت. مکاشفہ 3 باب اس کی چوتھی اور 5ویں آیت. البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی. وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں. وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے, وہ برے کے لہو کے وسیلہ سے لائق ہوئے ہیں, اور وہ لائق ہوئے ہیں اس برے کے لہو سے دھونے اور ان کے گناہوں کی معافی اور رہائی سے جو اس نے ہمیں بخشی ہے. وہ اس لائق ہوئے ہیں یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے وسیلہ سے وہ میرے ساتھ چلیں گے. وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے کیونکہ وہ اس لائق ہیں. جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی, اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا تاکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. میں اپنے باپ اور فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. یہ لیاقت ہے جب آنے والے کام میں, مستقبل میں جب ہم آسمان پر پہنچیں گے, اور کیونکہ تم آسمان پر پہنچو گے, کیونکہ تم وہاں پر پہنچو گے, اور پھر خدا جو تمہاری طرف دیکھے گا اور مسکرا کر خوشی سے کہے گا, اور یسوع مسیح تمہیں دیکھے گا, اور جب اس کا تمہارا تعارف کرائے گا فرشتوں کے ساتھ اور باپ سے متعارف کرائے گا اور کہے گا کہ یہ میرا بیٹا, یہ میری بیٹی, یہ دھوئے گئے ہیں, یہ دھوئی گئی ہے اس لہو سے جو برے کا لہو ہے, اور تم اس لائق ہوگے یسوع کے نام میں. حقیقت میں خداوند کی جو مرضی ہے وہ یہ ہے کہ تمام بنی نوع انسان جو اس لائق ہو. آدم بھی اس لائق تھا, ہوا بھی اس لائق تھی کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنائیں اور اسے حکمرانی دیں. ہر ایک چیز پر اسے حکمرانی دی جائے جو زمین پر ہے, اور اسے باغ عدن میں رکھا, اور ہر ایک روز ٹھنڈے وقت شام کو وہ اسے ملنے کے لیے آتا تھا. وہ اس لائق تھے اس سے ملاقات کے لیے, اس کی رفاقت کے لیے, اس کی حضوری کے لیے. وہ اس لائق تھے ہر ایک چیز کے لیے جو اس نے بنائی تھی, جس کو اس نے خلق کیا تھا. وہ ہر ایک چیز ان کی حکمرانی میں تھا کہ جب تک کچھ ہو نہیں گیا کہ آدم اور حوا گناہ میں گر گئے. وہ فضل سے زمین پر گر گئے. وہ اوپر سے بڑے اونچی جگہ سے, اونچے مقام سے پستی میں گر گئے. آدم کہاں ہو تم؟ اور وہ اس لائق نہیں تھا کہ بڑے یقین کے ساتھ, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ خداوند کے سامنے کھڑا ہو سکتا. میں نے باغ میں تیری آواز سنی لیکن میں نے اپنے آپ کو چھپایا, کچھ ہو چکا تھا. یہ ہے وہ گناہ جس کی وجہ سے جو دنیا میں آیا, جس نے ہمیں نااہل بنا دیا. اور پھر خداوند یسوع مسیح جب تک اس دنیا میں نہیں آ گیا, اور اس نے کہا کہ وہ ہمیں واپس لے کر آئے گا. وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں واپس لے کر آئے گا اس مقام پر جہاں پر تمہاری اہلیت تھی, وہ تمہیں اسی جگہ پر واپس لے کر آئے گا. اور بہت سارے لوگ جو ہم یہاں پر ہیں ہم واپس آ چکے ہوئے ہیں, اور میں خداوند کے فضل میں واپس آ چکا ہوا ہوں. میں خداوند کی حضوری میں واپس آ چکا ہوا ہوں, کیونکہ اب اس نے ہمیں دھو دیا ہے, اس نے ہمیں صاف کیا ہے اپنے لہو سے, اس نے ہمیں اس لائق بنایا ہے. اور پھر جب ہم مسلسل اس میں خداوند کے ساتھ بڑھتے رہیں گے, میں مسلسل چلتا رہوں گا. میں کہتا ہوں میں مسلسل چلتا رہوں گا خداوند کے ساتھ, میں مسلسل چلتا رہوں گا خداوند خدا کے ساتھ اس آخری دن تک جب خداوند خدا اپنے لوگوں کو گنے گا. اور وہ جب مقدس آگے بڑھیں گے, تم اس لائق ہوگے کہ تم بھی وہاں پر ہوگے. میں اس لائق ہوں گا کہ میں وہاں پر ہوں گا, اور ہمیشہ ہم خداوند کی حضوری میں رہیں گے لائق, اہل, کیونکہ ہم برے کے لہو سے کیونکہ دھوئے ہوئے ہیں. ہماری اہلیت اس کے جی اٹھنے والی قوت کے ذریعے, ہماری اہلیت تمہاری اہلیت, میری اہلیت, اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے, اس کے جی اٹھنے والی قوت کے ذریعہ سے ہماری اہلیت. ہم ساری کہانی کو دیکھیں گے. پہلی بات یہ ہے وہ بد چلنی جو ہماری اہلیت کو خراب کرتی ہے, جو ہماری اہلیت کو داغ لگاتی ہے, جو برباد کرتی ہے ہماری اہلیت کو. وہ بد چلنی, وہ گناہ جو ہماری اہلیت کو خراب کرتی ہے. دوسرا نقطہ, وہ تعلق جو ہمیں اہل بناتا ہے.
تم خداوند کے ساتھ دوبارہ جڑ چکے ہو یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اور اب اس تعلق کے وسیلہ سے، اس تعلق کی وجہ سے ایک بار پھر ہم اس لائق بن چکے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ ہے وہ ختنہ جو ہماری اہلیت کو قائم رکھتا ہے، جو پہلے آدم کے ساتھ ہوا تھا، جو ہوا کے ساتھ جو ہوا تھا، وہ اب نہیں ہوگا ہماری زندگی میں۔ اور جب ہم اس اہل بن چکے ہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، برگشتہ نہیں ہوں گے، کہ خداوند نے جو ہمارے لیے کیا ہے، جسے ہم نے قائم رکھنا ہے، جو ہماری اہلیت کو قائم رکھتا ہے، وہ ختنہ ہے، وہ ختنہ جو ہماری اہلیت کو قائم رکھتا ہے۔ ہم دیکھیں گے پہلے نقطے کی طرف۔ پہلا نقطہ وہ بد چلنی جو ہماری اہلیت کو خراب کرتی ہے۔ ہم دیکھیں گے پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت۔ ہم ابتدا کو دیکھیں گے، آغاز کو دیکھیں گے، پیدائش پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت۔ پھر خداوند نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں۔ یہ اہلیت ہے، یہ لیاقت تھی کہ پوری دنیا کے اوپر یہ خدا کی محبت ان کے اوپر ظاہر ہوئی تھی، انسان کے اوپر اور آدم اور ہوا کے اوپر، اور تمام زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھے۔ آدم اور ہوا خداوند کی تخلیق کا تاج تھے۔ آدم اور ہوا وہ خداوند کو بہت عزیز تھے، اور اس نے ہر ایک چیز کو ان کے تابع کر دیا۔ یہ وہ اہلیت ہے، یہ وہ لیاقت ہے۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر ان کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو، تم اسرائیل ہو، تمہاری یہ لیاقت ہے کہ تم پھلو، اپنی اولاد پیدا کرو، اور وہ انسان خدا کی صورت پر بنائے گئے تھے، وہ خدا جیسے تھے کہ آگے بڑھو اور تم زمین کو معمور و محکوم کرو اور پھلو اور بہت ساری اپنی نسل پیدا کرو۔ اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، میں نے تمہیں چابی دی ہے، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، میں نے تمہیں قوت دی ہے، اختیار دیا ہے، تم میرے سامنے اس لائق ہو کہ تم پوری دنیا پر، زمین پر اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں پر اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور آخر کار آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوا، اس پوری کہانی کو آپ جانتے ہیں کہ انسان کے گرنے کی کہانی کو آپ جانتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بد کرداری دنیا میں آئی اور گناہ دنیا میں آیا، اور اب اس خدا سے اسے الگ کر دیا۔ اور خدا چاہتا ہے میں دوبارہ ہر چیز کو واپس کر لوں اور ہر ایک چیز کو اس کے مقام پر لے کر آؤں۔ پیدائش 6 باب ہم دیکھیں گے، پیدائش 6 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ پیدائش 6 باب کی 5ویں آیت۔ اور خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ ہمیشہ اس کے خیال برے ہی ہوتے ہیں۔ انسان کا گرنا، اب وہ انسان گر چکا ہے، وہ نااہل ہو چکا ہوا ہے، اور اب جو ہے اس میں برائی اور بدکرداری اور برے خیال انسان میں آ چکے ہیں، صرف آدم میں ہی نہیں، صرف ہوا میں ہی نہیں، بلکہ پوری ان کی نسل میں، ہر ایک میں۔ اور اب خدا نے کہا، تب خدا نے زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے میلول ہوا اور دل میں غم کیا۔ خدا نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے، اور اس کے دل کے تصور، صرف اس کے دل کے تصور برے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ 6ویں آیت میں لکھا ہے، تب خدا زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے میلول ہوا اور دل میں غم کیا۔ انسان اب جو ہے نااہل ہو چکا ہے، اب وہ نااہل ہو چکا ہے، وہ خداوند کو خوش نہیں کر سکتا، خداوند کی بھلائی کے سامنے وہ نااہل ہو چکا ہے، اب وہ خداوند کے سامنے نااہل ہو چکا ہے، اور اس لیے خداوند اپنے دل میں میلول ہوا، اس کو اپنے دل میں دکھ ہوا۔ اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے میلول ہوں، میں میلول ہوا ہوں، مجھے دکھ ہوا ہے، میں نے اپنے ذہن کو بدل لیا ہے،
اور جو لیاقت انہیں میں نے دی تھی, جو میں نے اہل اور حکمرانی جو انہیں دی تھی, یہ وہ ان سے دور ہو چکا ہے ان کی بد کرداری اور ان کے گناہ کی وجہ سے. اور مجھے اب دکھ ہوا ہے کہ میں نے انہیں بنایا ہے 11ویں آیت پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی تھی. اور خدا پاک ہے, خدا راست باز ہے, خدا کامل ہے, پاک ہے, خدا کامل ہے. اس لیے جو نہ راست ہے وہ اس لائق نہیں ہے خدا کی راست بازی کے سامنے ٹھہر سکے. گناہ جو ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ خداوند کے سامنے, پاک کے سامنے ٹھہر سکے. اور جو ناپاک ہے, وہ جو ناپاک ہے وہ اس لائق نہیں ہے, وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کے سامنے رہ سکے جو بالکل پاک ہے. اور خدا نے 12ویں آیت میں لکھا ہے, اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو چکی ہے. ہر ایک آدمی, ہر ایک عورت, تمام لوگ جو زمین پر تھے, ہر ایک چیز ناراض ہو چکی تھی. اور اس نے کہا کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا, اس لیے وہ عدالت لے کر آیا, ان کے اوپر وہ سلاب لے کر آیا اور سب کو اس نے ہلاک کر دیا. اپنی خداوند کی حضوری سے سب مار دیے گئے, سب ہلاک ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ خداوند سے جدا ہو گئے. اور اس نے ایک بار پھر اس کا آغاز کیا اور اس نے ابراہیم کو بلایا. آپ جانتے ہو کہ نو جو ہے اپنے خاندان کے ساتھ بچا لیا گیا تھا, اور اس نے پھر ابراہیم کو بلایا اور پھر وہ آگے بڑھا اور پھر بنی اسرائیل اس کی قوم بنے. اور خدا نے کہا کہ میں ان کے ساتھ آغاز کروں گا, اور اس نے فرعون سے کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دے. اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ خوش تھا کہ وہ خوش تھا کہ میں نے دوبارہ لوگوں کو حاصل کیا ہے جو اس کی پیروی کریں گے اور وہ اس لائق ہوں گے, اس کے سامنے اس لائق ہوں گے. اب دیکھیں خروج 32 باب کو, خروج 32 باب, اور اس بری کہانی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. وہ بدکرداری واپس آ چکی ہے, لیاقت ختم ہو چکی ہے اور انسان اب نااہل ہو چکا ہے. اور تمام مصر جو ہے وہ نااہل تھا, امالیکی جو ہیں, موابی جو تھے وہ نااہل تھے, تمام وہ قومیں جو زمین پر تھیں انہوں نے اپنے آپ کو خراب کیا ہوا تھا, وہ نااہل ہو چکے تھے. اور اب خداوند کی امید اسرائیل میں تھی. اور اب خروج 32 باب اور اس کی 33ویں آیت, خروج 32 باب کی 33ویں آیت میں لکھا, خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا. جن کو میں مصر سے نکال کر لے کر آیا تھا انہوں نے اپنے آپ کو خراب کر لیا ہے. اور ایک بار جو لیاقت, جو ان کا اہل پن تھا وہ ان سے دور ہو چکا ہے, کیونکہ وہ نااہل ہو چکے ہیں. اور آخر میں جو ہم دیکھیں گے 33ویں آیت میں لکھا ہے, اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا. اب وہ اس لائق نہیں رہے, وہ اس نااہل ہو چکے ہیں کہ خداوند کے سامنے آ سکیں, کہ خداوند کی کتاب میں ان سب کا نام لکھا جا سکے. وہ سب کے سب جو ہے مٹا دیے, سب کے سب جو ہیں اس لائق نہیں تھے. اور اب ہم دیکھیں گے ان لوگوں کے لیے کہ پوری برائی جو ہے کہ اس آخر تک پہنچ چکی ہے. زبور 53 اور اس کی پہلی آیت, زبور 53 اور اس کی پہلی آیت. وہ کہانی جو انسان کی کہانی ہے, وہ جو آگے کبھی اوپر جاتی ہے, کبھی نیچے جاتی ہے, کبھی سست ہو جاتی ہے. اور خدا نے کہا کہ کوئی اس لائق نہیں. ہم دیکھیں گے زبور 53 اس کی پہلی آیت. احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں. اور اب وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, وہ اپنے خداوند کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں, خداوند کی حضوری کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں, خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی معافی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں, کہ خداوند کے ساتھ کسی بھی تعلق کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں. وہ بگڑ گئے. پہلی آیت میں لکھا کہ وہ بگڑ گئے. دنیا نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا ہے. جو بلند ہیں, جو پست ہیں, جو پڑھے لکھے ہیں, جو ان پڑھ ہیں, وہ جو اب کھیتوں میں کام کرتا ہے, وہ جو شہر میں ہے, سب نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا ہے. وہ برائی کرنے لگے, بدکاری کرنے لگے, اور کوئی اچھائی کرنے والا نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے جو اچھائی کرنے والے ہو. یہ ہے وہ بد کرداری جو ہماری اہلیت کو خراب کرتی ہے. انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے, کوئی نیکوکار نہیں.
اور اسی وجہ سے جو ہے ہم جو ہے جو خدا انسان خدا کے سامنے نااہل ہوا. اور خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے کہ نہیں. وہ سب کے سب پھر گئے، وہ باہم نجس ہو گئے، وہ آلودہ ہو گئے، خراب ہو گئے، بدبودار ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں. اور پھر خداوند نے نبیوں کو ان کے پاس بھیجنا شروع کیا، اور ان نبیوں نے کوشش کی کہ انہیں ان کی بدکاری سے انہیں موڑ کر واپس لے کر آئیں تاکہ وہ اہل ہو سکیں، دوبارہ اہل ہو سکیں. تو لوگوں نے انہوں نے نبیوں کا کیا جواب دیا، نبیوں کو کیا انہوں نے جواب دیا. ہم دیکھیں گے یسایہ پہلا باب اور اس کی 4 آیت. یسایہ پہلا باب 4 آیت. وہ کہانی جو اس نسل کی کہانی جو بدکاری میں چلی گئی اور اس بدکاری کی وجہ سے اور ذاتی طور پر شخصی زندگی، خاندان میں بدکرداری اور ہر ایک قوم میں وہ بدکرداری جو ہے ہر ایک جگہ پر وہ آلودہ ہو گئے، اور ان میں سے کوئی بھی اس اہل نہیں تھا. یسایہ پہلا باب 4 آیت. خطا کا گروہ، بدکرداری سے لدی ہوئی قوم، بدکرداروں کی نسل. اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بدکردار کیا، بلکہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی خراب کیا. انہوں نے معصوم ذہنوں کو خراب کیا اور انہیں بدکردار کیا، انہیں خراب کیا جو صرف ابھی بڑھ رہے تھے، جو ابھی جو ہے آگے بڑھنا شروع ہی ہوئے تھے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ مکار اولاد جنہوں نے خدا کو ترک کیا، اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ اور برگشتہ ہو گئے. اور وہ ہم سے کہتا ہے وہ خداوند کے چہرے کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اور وہ جو دنیا کی رسموں اور اپنی عیدوں کی وجہ خدا کو ڈھونڈنا چاہتے تھے. 11ویں آیت میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں. جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ وہ نااہل تھے، وہ اس لائق نہیں تھے کہ خداوند کی حضوری میں آ سکیں. آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدوں سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں. میرے دل کو تمہارے نئے چاندوں اور تمہاری مقررہ عیدوں سے نفرت ہے. وہ مجھ پر بار ہیں، میں ان کی برداشت نہیں کر سکتا. تم ہاتھ پھیلاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. ہاں، جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. تمہارے ہاتھ خون آلودہ ہیں. تم بدکردار ہو چکے ہو، تم خراب ہو چکے ہو، تم مکمل پورے کے پورے خراب ہو چکے ہو. تمہارے دل خراب ہیں، تمہارے ہاتھوں کے کاموں میں تم خراب ہو چکے ہو، تم اپنی عبادت میں خراب ہو چکے ہوئے ہو، تم قربانیوں میں جو تم قربانیاں دیتے ہو تم خراب ہو. خداوند کہتا ہے مجھ سے دور لے جاؤ، کیونکہ تم نااہل ہو چکے ہو. مجھ تک پہنچنے میں، میری حضوری میں آنے کے لیے تم نااہل ہو چکے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ اس نے نبیوں کو، پاسٹروں کو، پریچروں کو ان کے پاس بھیجا، اور ان نبیوں نے انہیں واپس لانے کی کوشش کی اس مقام پر جب جو اہل مقام تھا. اور وہ جو نبی تھے، وہ جو پریچر تھے، اور وہ جو کاہن تھے، وہ خود ان کے ساتھ دیکھیں گے ملاکی 2 باب اور 5ویں آیت میں. ہم انہیں بھی دیکھیں گے یہاں پر ملاکی 2 باب اور اس کی 5ویں آیت. اس کے ساتھ میرا عہد زندگی اور سلامتی کا تھا، اور میں نے اسے زندگی اور سلامتی اس لیے بخشی کہ وہ ڈرتا رہے. چنانچہ وہ مجھ سے ڈرا اور میرے نام سے تراسان رہا. سچائی کی شریعت اس کے منہ میں تھی اور اس کے لبوں پر ناراستی نہ پائی گئی. وہ میرے حضور سلامتی اور راستی سے چلتا رہا، اور وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا. وہ بہتوں کو بدی کی راہ سے واپس لایا. اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ اس بارے میں سوچیں ذرا. ہمارے مقامی چرچ میں، ہمارے چھوٹے چرچ میں جو ڈیپر لائف بائبل چرچ ہے، یہاں پر
جب ہم نے اسے شروع کیا تھا ڈیپر کرسچن لائف منسٹری کو، جب ہم نے شروع کیا تھا اور لوگ آنا شروع ہوئے، ہماری بائبل اسٹڈی میں آنا شروع ہوئے، وہ خداوند کے کلام کو سنتے تھے اور خداوند کا کلام ہمارے دلوں کو چھوا جب خداوند کے کلام ہونے میں، تو آپ نے لوگوں کو وہاں پر دیکھا کہ وہ منڈے بائبل اسٹڈی میں وہ بھاگتے تھے اس کی طرف، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک لفظ بھی جو ہے خداوند کے کلام بائبل اسٹڈی کا جو ہے ایک لفظ سننے سے بھی رہ جائے، اور خداوند کا کلام ان تک پہنچا، اور وہ دعا کرنے لگے، کئی روتے تھے، کئی چلاتے تھے، کئی چیختے تھے، اور کئی اپنے منہ کے بل خداوند کے سامنے گرتے تھے، اور کئی گھٹنے ٹیکتے تھے، کئی کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے، اور ہم دعا کا اختتام بھی نہیں کرتے تھے، ہم انہیں دعا کرتے تھے، اور جب آسمان ان کی زندگیوں پر ظاہر ہوا اور خدا کا کلام ان کے اندر آیا، ان کے دل کے اندر، انہوں نے خدا سے وعدہ کیا کہ میں اس غلط کام کو بھی جا کر ٹھیک کروں گا، میں وہاں پر بھی اختلافی کروں گا، اور اس غلط کام کو بھی جو میری زندگی میں اسے ٹھیک کروں گا، اور حوصلے اور یقین کے ساتھ دعا میں جب وہ آگے بڑھے، اور جب واپس اپنے کام والی جگہ پر جا کر راست بازی کو پھیلایا، انہوں نے اچھے خدا کے کلام کو ہر جگہ پر جا کر انہوں نے پھیلایا، لوگوں کی زندگیوں میں اس پیغام کو پھیلایا، اور پھر ہم جب ریٹریٹ کرتے تھے، اور ریٹریٹ میں جب وہ لوگ آتے تھے، اور جب وہ آتے تھے ریٹریٹ میں وہاں پر آتے تھے، وہ اپنا سامان وہاں پر پھینکتے تھے، اور یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ میں کہاں پر سوؤں گا یا میں نہیں سوؤں گا، اور اپنے منہ کے بل خداوند کے سامنے گر کر دعا کرتے اور کہتے تھے خداوند خدا تو میری زندگی میں ایک بار پھر وہ کام کر، میری اثر نو تعمیر کر، میری زندگی کو دوبارہ تیار کر۔ اور پھر ہر ایک میسیج کو سنتے تھے، ہم دیکھتے تھے کہ لوگ وہاں پر دعا کر رہے ہیں، اور وہ دعا پر دعا کرتے تھے کہ جب تک آسمان ان پر کھل نہیں جاتا تھا، ان کی روحوں پر کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، ہر ایک چیز بڑی اچھی طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اور پھر اس قسم کے لوگ جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہے، لیکن اب دیکھو اس کہانی کو، میں چاہتا ہوں کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پر تم راہ سے منحرف ہو گئے۔ وہ واقعہ پھر ایک بار ہوا، وہ جنہیں خداوند خدا نے بھیجا تھا، اور جو قوم کی امید تھی، اور وہ پوری دنیا، وہ قوم جو ہے پوری دنیا کی امید تھی، جن کے وسیلہ سے خدا دوسرے لوگوں تک جانا چاہتا تھے، پھر پر تم راہ سے منحرف ہو گئے، تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے، تم لاوی کے عہد کو خراب کیا۔ رب الفاظ فرماتا ہے برائی ایک بار پھر آ گئی۔ اور جب ہم اپنے چرچ کے بارے میں سوچتے ہیں، ہمارا چرچ جو پاک ہوا تھا، جو راست باز ہوا تھا، جو شفاف چرچ تھا، اور تم جانتے ہیں ان دنوں میں وہ لوگ جو ہیں اگر کوئی غلطی کرتے تھے، اگر ان کی وہ کام جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کرتے تھے، اور غلطی سے ان سے کوئی کام ہو جاتا تھا، اور ہم غلطی سے کوئی کام ان کو دیتے تھے، ریٹریٹ میں کوئی میسیج سنانے کے لیے دیتے تھے بغیر ان سے پوچھے ہوئے، اور وہ بغیر کوئی بات ہوئے وہ آ کے ہمیں کہتے تھے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں یہ میسیج سنا سکوں، کیونکہ مجھے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، کوئی تصحیح کرنا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہے۔ ہم پوچھتے تھے وہ کون سی غلطی ہے جسے تمہیں ٹھیک کرنی ہے، تو وہ کہتے تھے میں نے یہ مجھ سے ہوا ہے، اس لیے میں پریچ نہیں کر سکتا۔ وہ نہیں آتے تھے، اور بعض اوقات ان کی بیویاں آتی تھی، اور بیویاں اگر بتاتی تھی کہ میرا شوہر جو ہے وہ خدا کا کلام سنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسی بات ہے جس کو ٹھیک ہونا چاہیے، وہ اب اس لائق نہیں ہے۔ اور کبھی ان کے دوست آ کر کہتے تھے اور کہ فلاں جو ہے وہ اب اس لائق نہیں ہے، کہ اب وہ شفاف نہیں ہے، کہ جب تک کوئی واقعے نہیں ہوئے، چیزیں تبدیل نہ ہو گئیں۔ اور لوگ کہنے لگے کس نے جا کے پاسٹر کو بتایا ہے، پاسٹر کو کیسے پتہ چل گیا یہ بات؟ اور اب لوگ ڈرنے لگے، اور کہ وہ اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، کہ جو بدی کی تھی اس بدی سے نہیں نکلنا چاہتے تھے، کہ انہوں نے جو اپنے آپ کو خراب کیا ہے، اور ابھی تک وہ تعلیم دے رہے ہیں، آپ نہیں جانتے کہ ابھی تک تعلیم دیتے ہیں، اتوار والے دن تعلیم دیتے ہیں، جمعرات والے دن تعلیم دیتے ہیں، کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں، اور کہ وہ کوئی کسی بدی کو چھپا رہے ہیں۔ اور پھر مختلف جگہ پہ مختلف سیکشنوں میں جا کے وہ لیڈر ہیں کہ کئی لوگ جو اپنے لوگوں کو گناہ میں چھپاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں کہ ان کو سیدھی جگہ پر لائیں، وہ نااہلیت اس طریقے سے، تاکہ ان کی نااہلیت دور ہو سکے ان سے۔ ہم دیکھیں گے 9ویں آیت کو، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ پس میں نے تم کو سب لوگوں کی نظروں میں ذلیل و حقیر کیا، کیونکہ تم میری راہوں پر قائم نہ رہے، بلکہ تم نے شرعی معاملات میں روداری کی ہے۔ یہ بدکاری جو ہے روداری لے کر آتی ہے۔ تم نے اس شخص کے ساتھ
सख्ती के साथ निपटे हो और फिर दूसरा आदमी वैसा ही को काम करते हो। और अब तुम सोचते हो अगर मैंने इसके ऊपर छड़ी को इस्तेमाल किया, अगर मैंने इसके ऊपर असा को इस्तेमाल किया और खुदा के कलाम को मैंने वैसे ही इस पर भी इस्तेमाल किया, और भले हम जानते हैं कि यह गलत है और यह नाअहल है और यह अपने आप को खराब कर चुका है, तो हम उसके साथ क्या करेंगे? क्योंकि लोग जो हैं, कई लोग उठ खड़े होंगे और वो कहेंगे नहीं, अगर ये चला गया कलीसिया में से तो कलीसिया खत्म हो जाएगी, अगर ये यहाँ पर ना हुआ तो हम परगंदा हो जाएंगे, हमारा चर्च खत्म हो जाएगा, अगर यहाँ पर ये नहीं होगा तो आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। तो इस तरीके से बदकारी जो है वो बड़े ऊंचे मकामों तक पहुंच चुकी है, लेकिन खुदावंद हमें वापस लाएगा। मैं कहता हूं खुदावंद हमें वापस लाएगा। देखें, नए अहदनामे में देखेंगे, हम देखेंगे रोमियो में, देखेंगे रोमियो 3 बाब में और उसकी 10वीं आयत को हम देखेंगे। रोमियो 3 बाब और उसकी 10वीं आयत, वो हमसे कहता है, रोमियो 3 बाब की 10वीं आयत में चनाचा लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। तुम मजहब को लेकर आगे बढ़ रहे हो, तुम रस्मों को लेकर आगे बढ़ रहे हो। वो कहता है कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब नकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रो हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वो सलामती की राह से वाकफ ना हुए, उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं, उनकी आंखों में खुदावंद का खौफ नहीं। मैंने आपको बताया था, मैंने आपके लिए पढ़ा था पुराने अहदनामा में कि वो खादम, वो कलाम सुनाने वाले, वो नबी, वो काहिन, और जिन्हें उन्हें वापस लाना चाहिए था उस मकाम पर जो अहलियत का मकाम है, वो खुद भी दूर चले गए। और नए अहदनामे में भी ऐसा ही हुआ। हम देखेंगे दूसरा पतरस 2 बाब में, दूसरा पतरस उसका मैं दूसरा बाब आपके लिए पढ़ूंगा और उसकी 19वीं आयत, दूसरा पतरस 2 बाब और उसकी 19वीं आयत, दूसरा पतरस 2 बाब और उसकी 19वीं आयत। वो कहता है 19वीं आयत में, वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं, तालीम देने वाले, पास्टर, नबी, जो एवेंजलिस्ट हैं, बिशप, जो आर्क बिशप हैं, वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं। वो वादा तो करते हैं कि तुम वहाँ पर चर्च देखोगे और वो चर्च कहता है कि आओ, और उन चर्च में ये वाक़या हुआ है, वो वाक़या हुआ है, और अगर किसी की वहाँ पर तादीब की जाती है, जो बाइबल पर ईमान रखने वाले चर्च में अगर किसी पर तादीब होती है, इसके बजाय कि वो ठहर दुआ कर रहे और दुआ करे कि उस वक्त तक कि जब तक वो कायम ना हो जाए और वापस खुदावंद के सामने अहल हो जाए और कायम हो जाए और पाक हो और साफ हो, वो कहता है कोई बात नहीं, वो मुझे यहाँ पर तादीब कर रहे हैं, यहाँ पर मेरी तरबियत कर रहे हैं। वो दूसरी मिनिस्ट्री में चले जाते हैं, दूसरे चर्च में चले जाते हैं, दूसरी असेंबली में चले जाते हैं और वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम जानते हैं डीपर लाइफ वालों को, वो ऐसे ही हैं, तुम हमारे पास आ जाओ। और वो उन्हें पोजीशन देते हैं। वो पोजीशन जो है वो उन्हें वो खुदावंद से दूर करके दोज़ख की तरफ ले जाती हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ, और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं। वो उनसे तो आज़ादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसी का गुलाम है। और जब वो खुदावंद और मनज्जी यस्सु मसीह की पहचान के वसीला से दुनिया की आलूदगी से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए, तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का ना जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुम से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर ये सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपनी कै की तरफ रजू करता है और नहलाई हुई सूरनी दलदल में लौटने की तरफ।
آپ بدی میں ہلاک نہیں ہوں گے، آپ آلودگی میں ہلاک نہیں ہوں گے، اور آپ اچھی چیزوں کا سامنا کریں گے اور جا کر خداوند کا سامنا کریں گے، اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی بات ہے تو خداوند کے سامنے جا کر کہ خداوند تو مجھے دھو، مجھے صاف کر، مجھے پاک کر، اور اپنے جی اٹھنے کی قوت کے ساتھ میری زندگی میں کام کر۔ اگر آپ کلیسیا میں بڑھ رہے ہیں، کلیسیا میں کام کر رہے ہیں، اور آپ نے اس حیثیت کو سنبھالا ہوا ہے، اور تم جانتے ہو تمہارے اندر بدکرداری ہے، تمہارے کرپشن نے، بدکاری نے تمہیں شکست دے دی ہوئی ہے، وہ تمہاری زندگی میں آ چکی ہے، تمہاری بیوی جانتی ہے کہ، اور تمہارا شوہر جانتا ہے، اور تمہارے بچے اس بات کو جانتے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جو اس کو جانتے ہیں، اور وہ کہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ تم میرے منہ سے یہ نہیں سنو گے، تم میرے منہ سے اس بات کو نہیں سنو گے، ہم چپ رہیں گے، اور تم پھر بھی کام کر رہے ہو، اور اگر تم اس حالات میں مرو گے تو تم دوزخ میں جاؤ گے، کہ بدکرداری تمہاری زندگی کے اچھے وقت کو تم سے دور نہ کر دے۔ توبہ کریں اور واپس آئیں، اور خداوند کے چہرے کے طالبوں سے ڈھونڈیں، اور خداوند تمہیں واپس لے کر آئے گا۔ میں کہتا ہوں خداوند تمہیں واپس لے کر آئے گا، اور پھر تم اس تعلق کو واپس جوڑو گے۔ ہم دیکھیں گے دوسرا نقطہ، وہ تعلق جو ہمیں اہل بناتا ہے، وہ تعلق جو ہمیں اہل بناتا ہے۔ میں دیکھوں گا کلسیوں پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ کلسیوں پہلا باب اور اس کی 10ویں آیت، وہ کہتا ہے تاکہ تمہارا چال چلن خداوند کے لائق ہو، اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے، اور تمہیں ہر طرح کے نیک کام کا پھل لگے، اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ۔ کیسے یہ ہوگا کہ اس مقام تک پہنچیں، کہ اس جگہ پر آ کر کھڑے ہوں، اور اس حالات میں آئے کہ جب وہ اہل بن سکیں۔ ہم دیکھیں گے 14ویں آیت کو، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ ہمیں گناہوں کی مخلصی، گناہوں کی معافی حاصل ہے، ہمیں گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ کیسے؟ کب؟ جب تم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہو۔ جو اپنے گناہوں کو چھپائے گا، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، وہ کامیاب نہ ہوگا، وہ خداوند کے ساتھ اس کی رفاقت نہیں ہوگی، اور وہ اس لائق نہیں ہوگا، خداوند کے سامنے وہ اہل نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم اسے چھپانے کے لیے کرتے ہو، وہ کامیاب نہیں ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے انہیں ترک کرے گا، اس پر رحم ہوگا، اور وہ رحم تمہیں واپس خداوند کے ساتھ تمہارے تعلق کو جوڑے گا، اور تمہیں اہل بنائے گی، اور تمہیں کہ تم خداوند کے سامنے آنے کے اہل ہو سکو۔ ہم دیکھیں گے زبور 51 اور اس کی 6ویں آیت، زبور 51 اور اس کی 6ویں آیت، زبور 51 اور اس کی 6ویں آیت، وہ کہتا ہے دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے۔ کوئی سطحی طور پر نہیں، تمہاری زندگی میں سچائی نہیں، صرف تمہارے ہونٹوں پر ہی نہیں، کہ صرف تمہاری زبان پر ہی نہیں، خداوند باطن کی سچائی پسند کرتا ہے، اور باطن، وہ کہتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا، زوفے سے مجھے صاف کر، زوفے سے مجھے صاف کر۔ یہ بادشاہ تھا، داؤد بادشاہ، اس نے کوئی کام کیا، اور لوگ جو اس کے گھر کے لوگ تھے وہ جانتے تھے، اور کئی لوگ جو ہیں، کئی اس کو سپورٹر بھی وہاں پر تھے جن کو اس نے بھیجا کہ جاؤ اس عورت کو بلا کر لے کر، اور وہ سب کچھ جانتے تھے جو کچھ بھی ہوا تھا۔ اس نے ایک خط لکھا اور یوآب سے کہا کہ جب یہ لیٹر تیرے پاس آئے تو تو نے یہ کام کرنا ہے، اور اس آدمی کے ساتھ ایسے نپٹنا ہے، اور وہ آدمی مارا گیا۔ اور یہ وجہ تھی داؤد جو ہے یوآب کے ساتھ، وہ یوآب کے ساتھ نہیں نپٹ سکا، کیونکہ یوآب کے دل میں داؤد کے بہت سارے راز تھے، کیونکہ یوآب ہی وہ تھا جس نے یہ غلط کام اس کے لیے کیا۔ اور اب داؤد جو ہے وہ واضح ہوا، داؤد اب جو کھلے طور پر آیا، اور اس نے کہا کہ میں نے گناہ کیا ہے، تمہیں باہر نکلنا ہے، اس طریقے سے خداوند کی حضوری میں آنا ہے۔ جو یوآب ہے جو اس کے گناہ کو، اگر کوئی یوآب ہے جو تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے چھپاتا ہے، اور جو تمہاری گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے کہ تم جو ہو نااہل ہو سکو، خداوند کے سامنے نااہل ہو سکو، اور خداوند کے سامنے نہ آ سکو، اور اب جب تم خداوند کے سامنے آنا چاہتے ہو تاکہ تم خداوند کے ساتھ جڑ سکو، خداوند کے ساتھ کام کر سکو، خداوند کی حضوری میں آ سکو، اور خداوند کے حضور قابل قبول ہو سکو اور صاف ہو سکو، اور تم چاہتے ہو کہ تم اگر خداوند کے سامنے اہل ہو سکو، تو تمہیں کہنا ہے کہ تو مجھے زوفے سے صاف کر، تو میں پاک ہوں گا، اور مجھے دھو میں برف سے زیادہ سفید ہوں گا۔ مجھے خوشی اور خرمی کی خبر سنا، تاکہ وہ ہڈیاں جو تو نے توڑ ڈالی ہیں شادمان ہو۔ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے، اور میری سب بدکرداری مٹا ڈال۔
اے خدا میرے اندر پاک دل پیدا کر اور میرے باطن میں اثر نو مستقیم روح ڈال. مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اور اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر. اب میں جان چکا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیری حضوری میں آ سکوں. میں جان چکا ہوں کہ میں دور ہو چکا ہوں, میں گر چکا ہوں. میں جان چکا ہوں کہ میں نے وہ کام جو برا کام تھا وہ کیا اور اب میں اس لائق نہیں ہوں کہ تیری حضوری میں آ سکوں. اے خدا مجھے اپنی حضوری سے خارج نہ کر اور اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر. اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر اور مستحد روح سے مجھے سنبھال. مجھے اپنی مستحد روح سے سنبھال. 13ویں آیت. تب اور اب اس تلافی کے بعد, تب اب اس صفائی کے بعد, تب اس دھوئے جانے کے بعد, تب اور اب تمہارے رستے سیدھے خداوند کے سامنے کر لینے کے بعد, تب میں خطا کاروں کو تیری راہیں سکھاؤں گا اور گناہ گار تیری طرف رجوع کریں گے. یہ ہے جو کرنا ہے, یہی وہ ضروری ہے. اگر جو کام ہم نے کرنا ہے, اگر خداوند کے حضور ہم نے لائق بننا ہے تو ہم نے یہ کرنا ہے. میں کہتا ہوں ہم واپس آئیں گے, ہم اہل بنیں گے. ہم دیکھیں گے لوکا 19 باب اور اس کی 6ویں آیت. لوکا 19 باب اور اس کی 6ویں آیت. لوکا 19 باب اور اس کی 6ویں آیت. وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا. یہ زکائی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ گناہ گار تھا اور لوگ جانتے تھے کہ وہ مسئول لینے والا ہے, اور لوگ جانتے تھے کہ اس نے بہت سارے غلط کام اپنی زندگی میں کیے ہوئے ہیں. اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گناہ گار شخص کے ہاں جا اترا جو کہ گناہ گار ہے. ہو سکتا ہے یہاں پر اگر کوئی ایسا لگا, ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا لگ ہو جو جس آدمی کے ساتھ آپ گندی زندگی گزار رہے ہیں وہ نہیں جانتا کہ آپ اس چرچ کے ممبر ہیں, اور پھر اس آدمی کو اس ریٹریٹ میں بلایا جائے اور پھر وہ کھلے ذہن کے ساتھ اس ریٹریٹ میں آتا ہے کہ بڑے دنوں سے مجھے بلایا جا رہا ہے تو میں ان کی ریٹریٹ میں جاؤں گا. اور دیکھو جب وہ یہاں پر آتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے تمہیں یہاں پر کہ تم خدمت کر رہے ہو, کہ تم کوئی کام کر رہے ہو, وہ کہتا کیا سارے لوگوں کے اندر دیکھیں اس آدمی کو کہ میں اس کی زندگی کو جانتا ہوں, پوری زندگی کو. یہ بدکار ہے, یہ اس کی زندگی گندی ہے, یہ جھوٹا ہے, یہ جو دوسری عورتوں کو آلودہ کرتا ہے. اگر وہ عورت ہے تو وہ عورت, ہر آدمی اس کو جانتا ہے, ہر ایک آدمی عوامی طور پر اسے جانتا ہے کہ کسی بھی وقت اس عورت کے پاس آ سکتا ہے, کسی بھی وقت. اور اب وہ یہاں پر خدمت کر رہی ہے اور پھر وہ جو ہے وہ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ سب لوگ بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ تو ایک گناہ گار شخص کے ہاں جا اترا ہے. لیکن زکائی نے وقت ضائع نہیں کیا, تم بھی وقت ضائع نہیں کرو گے. میں کہتا ہوں تم بھی وقت ضائع نہیں کرو گے. اور زکائی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا, اے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں. ہر ایک آپ کی تبدیلی کے ہمیشہ ثبوت ہوتے ہیں, آپ کی رہائی کے, آپ کی نجات کے. یہ ہے آپ کی نجات اور آپ کی بحالی کے ثبوت. اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں. اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے, اگر میں نے کوئی چیز ناحق لے لی ہے, کیا آپ نے کسی کا ناحق سرٹیفکیٹ لیا اور اس سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں؟ اگر میں نے کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے, میں نے اگر کسی کی بیوی ناحق لے لی ہوئی ہے اور اب اس وجہ سے ان کی طلاق ہو چکی ہے, اگر میں نے کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے, آپ نے کسی کی کوئی قیمتی چیز کو آپ لے لیا ہوا ہے اور اسے استعمال کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ میں نئے سرے سے پیدا ہوا, ہو گیا. نہیں, آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے نہیں ہوئے ہو. لازمی ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر توبہ کے ثبوت ہونے ہوں, نئے سرے سے پیدا ہونے کے آپ کی زندگی میں ثبوت ہوں. اگر کسی کا کچھ ناحق لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں, میں اسے چوگنا ادا کرتا ہوں. یسوع نے اس سے کہا, آج اس گھر میں نجات آئی ہے اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے. یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے. یہ ہم اس طریقے سے خداوند کے ساتھ ہمارا تعلق واپس جڑتا ہے اور ہم خداوند کے ساتھ جڑے رہیں گے. میں خداوند کے ساتھ جڑا رہوں گا. لوکا 21 باب اور اس کی 34ویں آیت. لوکا 21 باب اور اس کی 34ویں آیت, جہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے 34ویں آیت میں, لوکا 21 باب کی 34ویں آیت میں وہ ہم سے کہتا ہے, 34ویں آیت میں ہم سے کہتا ہے, پس خبردار رہو ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل خمار
اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائے. اس دنیا میں کئی کام ہوتے ہیں جو دنیا میں کام ہوتے ہیں، اگر ہم انہیں اپنے دل میں آنے کا موقع دیں گے تو وہ آپ کو سست کر لیں گے، اور وہ تمہیں ایسے کر لیں گے جیسے تمہیں نشہ باز بنا لیں گے، جیسے تم نشے میں ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری توجہ کو ہٹا لیں گے اور ان چیزوں پر جو اس دنیا کی چیزیں ہیں، اس دنیا کی چیزوں پر تم نے غالب آنا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آسمانی چیزوں کے بجائے تم دنیا کی چیزوں کو ترجیح دینا شروع ہو جاتے ہو. اور خداوند کا کلام کہتا ہے پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل خمار اور نشہ بازی اور اس زندگی کی فکروں سے سست ہو جائیں، اور وہ تم پر پھندے کی طرح ناگہاں آ پڑے. کیونکہ جتنے لوگ تمام روئے زمین پر موجود ہوں گے ان سب پر وہ اس طرح آ پڑے گا. پس ہر وقت جاگتے رہو، دعا کرتے رہو. تم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہو، جاگتے رہو. کیا تم پاک ہو چکے ہو؟ جاگتے رہو. کیا تم اہل بن چکے ہو؟ وہ خداوند یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے تم لائق بن چکے ہو. بس جاگتے رہو. کیا تم دنیا سے باہر آ چکے ہو اور دنیا کے سارے کاموں سے باہر آ چکے ہو؟ بس ہر وقت جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو کہ تم ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کے مقدور رہو. ایسا نہیں کہ صرف چرچ ہی آتا ہو، نہیں، ایسا ہی نہیں. تمہیں لازم ہے کہ تم دھوئے جاؤ. تمہیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. تمہیں دنیا کے کاموں سے جو تمہیں واپس کھینچتی ہیں ان سے علیحدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور دنیا کی ان فکروں سے علیحدہ ہونے کی ضرورت ہے. بس ہر وقت جاگتے اور دعا کرتے رہو کہ تم ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور ہو. ابن آدم کے حضور تمہیں کھڑے ہونے کا مقدور ہو تاکہ تم اس لائق ہو سکو. یہ کیسے ہوگا؟ ہم دیکھیں گے پہلا یوحنا، کیسے ہم اس اہل ہوں گے. پہلا یوحنا 2 باب اور اس کی 15ویں آیت. پہلا یوحنا 2 باب اس کی 15ویں آیت. وہ کہتا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. وہ چیزیں جو انسان کے ذہن کو، جو دنیا کے لوگوں کے ذہن کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں، جو آسمان کی بادشاہی کے لوگ نہیں ہیں. اور اب تم جان چکے ہو کہ تم نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہو، جی اٹھنے کی قوت جو ہے تمہارے اندر آ چکی ہے. لیکن دنیا کے لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں. وہ اس چیز سے محبت کرتے ہیں، اس چیز سے محبت کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا وہ چیزیں انہیں آسمان کی بادشاہی میں لے جائیں گے اور ہمیشہ کی خداوند کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی مدد کر رہیں گی. اور ان چیز، کیونکہ یہ دنیا کی چیزیں بہت ساری لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر چکی ہیں، بہت ساری کلیسیاں کو تباہ کر چکی ہیں، بہت سارے گھرانوں کو تباہ کر چکی ہیں. اس لیے نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں. اور آپ کیسے جانیں گے کہ کیسے آپ جانیں گے کہ کوئی آدمی دنیا سے محبت نہیں کرتا؟ کہ آپ اس طریقے سے جانیں گے کہ جس طریقے سے پہلے وہ تعلیم دیتا تھا اب وہ تعلیم نہیں دیتا ہے. اب جیسے وہ پہلے خداوند میں قائم تھا اب وہ ایسے نہیں ہے. اور اس کی بیٹی جو ہے وہ باہر گئی ہے اور بابلی لباس لے آئی ہے، اور اس کا باپ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ اور بیٹی کہتی باپ یہی لباس میں پہننا چاہتی ہوں، میں ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں. یہ بابلی لباس جو ہیں یہ مجھے اچھے لگتے ہیں، میرے بدن پر اچھے لگتے ہیں، اور میرے دوستوں کو بھی اچھے لگتے ہیں. اور باپ چپ رہتا ہے. اور دیکھو پھر وہ ایک دن وہ باپ جو ہے ایک دن کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے اور الماری کو جا کے کھولتا ہے اور الماری میں جا کر اپنی بیوی کے لباس کو دیتا ہے. کیا ہے یہ ایک دوسرا مصری لباس ہے. اور جب بیوی واپس آتی ہے تو وہ ان سے کہتا ہے میری بیوی میں نے کچھ دیکھا ہے. تم نے کیا دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے تم نے؟ میں نے تیری وارڈروب میں، تمہاری الماری میں دیکھا. چلو وہاں پر دیکھیں کیا ہے یہ چیز، کہاں سے تم نے لیا ہے اسے، اور کس کے پیسے استعمال کر کے تم نے یہ چیز خریدی ہے. اور پھر وہ آگے سے کہتی ہے کیونکہ اب جو ہے کوئی بھی آدمی جو بھی آدمی بدی کرتا ہے وہ بدی کا تحفظ کرتا ہے. جو آدمی بدی کرے گا وہ ایسا ہی کرے گا. اور میں ابھی بھی چرچ جاتی ہوں. میں چرچ میں تو یہ پہن کر نہیں جاتی لیکن دوسری جگہوں پر جا کر پہنتی ہوں. جب میں روم میں ہوتی ہوں تو میں رومیو جیسے کام کرتی ہوں، اور جب میں ڈیپر لائف میں ہوتی ہوں تو میں ڈیپر لائف جیسا لباس پہنتی ہوں. اور جب میں باہر جاتی ہوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ، میرے دوست ابھی بھی ہیں، تم جانتے ہو اچھے طریقے سے، اور میرے تعلق دار وہاں پر ہیں اور میرے رشتہ دار وہاں پر ہیں، میں ان کے سامنے ایسے ہی جاتی ہوں. اور پھر وہ آدمی اپنے خاندان میں شکست پاتا ہے، اور ابھی بھی وہ پریچر ہے، ابھی بھی وہ پلپٹ پہ آتا ہے، بہت ساری آیتیں آ کر وہاں پر پڑھتا ہے،
اور لیکن اب وہ اس پر بات نہیں کرتا، وہ پہلے کی طرح تعلیم نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ سمجھوتا کر چکا ہوا ہے، کیونکہ اس کی بیٹی نے اسے شکست دی ہے، کیونکہ اس کی بیوی نے اسے شکست دی ہے۔ لیکن ہم واپس آئیں گے، اس دنیا سے واپس آئیں گے، جو ایک بار ہمیں کلام سونپا گیا ہے اس میں واپس آئیں گے یسوع کے نام میں۔ اور اگر وہ ایماندار آدمی ہے اور وہ خدا کا کلام جو پہلے جس جگہ پر وہ پہلے صحیح طریقے سے نہیں سنا سکتا تھا، اور جو چیزیں تمہیں بخشی گئی ہیں تم اچھے طریقے سے انہیں دیکھو، میں اسی چیز پر یقین رکھوں گا، ویسے ہی میں خدا کا کلام سناتا رہوں گا۔ اور اب میں اگر ایسا نہیں کرتا ہوں تو میں ریاکار ہوں، کیونکہ میرا خاندان جو ہے اب تک اگر میں ویسے ہی تعلیم سناؤں گا تو میرا خاندان جو ہے وہ اسے نہیں قبول کرے گا، اور وہ جو ہے اسے قبول نہیں کرے گا۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرو، پس تم دنیا سے، نہ دنیا کی ان چیزوں سے، نہ دنیا میں جو ہیں ان سے محبت نہ کرو۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ میں کہتا ہوں آپ ہمیشہ تک قائم رہیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ جو یہاں پر ہیں آپ اب تک قائم رہیں گے۔ ہم دیکھیں گے پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی پہلی آیت۔ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی، اور اس لیے دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا۔ عزیزو ہم اس وقت خداوند کے فرزند ہیں، موجودہ وقت میں ہم خداوند کے فرزند ہیں اور خدا کی بیٹیاں ہیں، اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے۔ اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم اس کی مانند ہوں گے، تم اس کی مانند ہوگے، ہم اس لائق ہوں گے یسوع کے نام میں، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کی مخالفت کرتا ہے۔ بھلے جو وہ گناہ کرتا ہے، چاہے وہ کھلے عام کرے چاہے پوشیدگی میں کر رہے۔ اور میں ان لوگوں پر، وہ جو لوگ جس قسم کے چرچ میں آتے ہیں اور وہ جو یہ سوچتے ہیں کہ میں واپس نہیں جاؤں گا گرنے کے بعد، برگشتہ ہونے کے بعد، اور پھر بھی اپنی پوزیشن کو سنبھالے رکھتے ہیں اور بڑے اپنے دلیر چہرے کے ساتھ، اور سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ شکستہ زندگی گزار رہا ہے اور گناہ لدہ زندگی گزار رہتا ہے، اور جب ان کے سامنے آتا ہے کھلے طور پر آتا ہے، اور جب وہ خدمت میں آتا ہے اور ان بڑے دلیر چہرے کے ساتھ، بڑے مغرور چہرے کے پاس جب کسی آدمی کے سامنے آتا ہے اور لوگوں کی طرف کھڑے ہو کر بات کرتا ہے تو مگر میں نے ایسا کیا تو کیا ہوا، اور وہ آدمی جو اپنے رستے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے دل کو سخت کیا ہوا ہے، جو گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ تو پھر کیا ہوا، اور تاکہ ایسا منہ بناتے ہیں کہ کوئی ان کے ساتھ بات نہ کرے، تو تم بغیر رحم کے ہلاک ہوگے۔ کیونکہ اب کوئی بات ایسا نہیں ہے، کیونکہ کلام نے تمہیں نہیں چھوا، تمہارے دوستوں کی باتوں نے تمہارے دل کو نہیں چھوا، پاسٹر جو ہے تم تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے تم ہلاک ہوگے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تم ہلاک نہ ہو۔ میں کہتا ہوں اچھی ڈیپر لائف آمین کہیں۔ دیکھیں ہم 5ویں آیت کو دیکھیں گے، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اور اب تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے۔ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ شرع کا مخالف ہے، اور تم جانتے ہو کہ وہ اس لیے ظاہر ہوا تھا کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے۔ کس لیے ظاہر ہوا تھا؟ کہ گناہوں کو اٹھا لے جائے، اور اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھا نہ اسے جانا۔ اے بچوں کسی کے فریب میں نہ آنا، جو راست بازی کے کام کرتا ہے وہی اس راست باز ہے۔ جو شخص گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے، کیونکہ ابلیس شروع ہی سے گناہ کرتا رہا ہے۔ خدا کا بیٹا اسی لیے ظاہر ہوا تھا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ جو کوئی گناہ خدا سے پیدا ہوا ہے گناہ نہیں کرتا۔ آمین ہے یہاں پر؟
جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے گناہ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا تخم اس میں بنا رہتا ہے، بلکہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے۔ اس طریقے سے ہم اہل بنیں گے اور تم اہل بنو گے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ ہم دیکھیں گے تیسرا نقطہ وہ ختنہ جو ہماری اہلیت کو قائم رکھتا ہے، وہ ہمیں اہل بناتا ہے، ہمیں بچانے کے بعد وہ ہمیں اہل بناتا ہے، ہمارے ساتھ ملنے کے بعد، باپ کے ساتھ ہماری صلح کرانے کے بعد وہ ہمیں اہل بناتا ہے، اور تمام سزا کو اور تمام ہمارے اوپر سختیوں کو دور کرنے کے بعد وہ ہمیں لائق بناتا ہے، اور ہم سے کہتا ہے کہ ہمارے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ہم نے وہ چاہتا ہے کہ ہم نے کچھ اور بھی کرنا ہے، وہ کچھ اور بھی کرنا چاہتا ہے، وہ ہمارے دلوں کا ختنہ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہونٹوں کا ختنہ کرے، وہ چاہتا ہے ہمارے اندرونی شخصیت کا ختنہ کرے۔ ہم دیکھیں گے استثنا 30 باب اور اس کی 6ویں آیت، وہ ہم سے کہتا ہے 6ویں آیت میں وہ کہتا ہے خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا۔ یہ وہ ختنہ نہیں ہے جو آدمی کے ذریعے سے ہوتا ہے، یہ خداوند خدا ہے جو خود ختنہ کرتا ہے، یہ جسم کا ختنہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ ختنہ ہے جو دل کا ختنہ ہے۔ اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا۔ یہ پہلی نسل پہ ہی نہیں رک گیا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ پاسٹر کیا سوچ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ڈیپر لائف ویسے ہی قائم رہے جیسے پہلی نسل میں تھی، اور وہ لوگ جو ہے وہ جو معجزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ یہ دوسری نسل آ چکی ہے ڈیپر لائف کی۔ پہلی نسل جو ہے، جو کچھ انہوں نے کیا تھا، کہ جو کچھ وہ کرتے تھے کہ صرف آسمان کی بادشاہی میں پہنچنے کے لیے سب کچھ ان کی کوشش ہوتی تھی۔ اب تیسری نسل، جتنی بھی نسلیں، جب خداوند یسوع مسیح اگر اپنے لوگوں کو لینے کے تک نہیں آ جاتا تو ساری نسلیں جو ہیں وہ اس میں قائم رہیں گی، کہ وہ ایمان جو ہمیں ایک بار بخشا گیا اس پر قائم رہیں گے۔ خداوند کہتا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ اور پھر نئے عہد نامے میں وہ ہم سے کہتا ہے، اس ختنے کے بارے میں ہمیں نئے عہد نامے میں کہتا ہے رومیو 2 باب میں، رومیو 2 باب اور اس کی 29ویں آیت کو پڑھیں گے۔ رومیو 2 باب اور اس کی 29ویں آیت، وہ ہم سے کہتا ہے 29ویں آیت میں، بلکہ یہودی وہی ہے جو باطن میں ہے، اور ختنہ وہی ہے جو دل کا اور روحانی ہے، جو دل کا ہے اور روحانی ہے، نہ کہ لفظی۔ ایسے کی تعریف آدمیوں کے طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ ہمارے لیے ایسا ہی کرے گا، میں کہتا ہوں وہ ہمارے لیے ایسا ہی کرے گا۔ یرمیہ اس کی 32ویں آیت، یرمیہ 32ویں آیت، یرمیہ 32واں باب اور اس کی 38ویں آیت، یرمیہ 32 باب کی 38ویں آیت میں لکھا، وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا، اور میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا، اور وہ اپنے بعد اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے ڈرتے رہیں گے، اور میں ان سے ابدی عہد کروں گا کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہ آؤں گا، اور میں اپنا خوف ان کے دلوں میں ڈالوں گا۔ دیکھیں آگے دیکھیں، تاکہ میں اپنا خوف ان کے دلوں میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگشتہ نہ ہوں۔ وہ ہمارے دلوں کا ختنہ کرے گا، اور پھر جو بقیہ ہے، وہ جو بقیہ جو ہے وہ اس میں قائم رہیں، اور وہ بقیہ جو ہے اور وہ گناہ جو ہے ہم سے دور کیا جائے، وہ ہمیں صاف کرے گا، وہ ہمیں پاک کرے گا، اور وہ ہماری اندرونی شخصیت کی گہرائی میں اترے گا، وہ ہماری روح میں گہرائی میں اتر جائے گا، ہمارے دل کی گہرائی تک اتر کر ہر ایک داغ کو نکالے گا، آدمیت کی فطرت کو نکالے گا یسوع کے نام میں۔ ہم دیکھیں گے رومیو 6 باب اور اس کی 6ویں آیت، رومیو 6 باب اور اس کی 6ویں آیت،
چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب کی گئی. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے اس دل کے ختنے کے بارے میں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ پرانا آدمی جو ہے اس کے ساتھ مصلوب ہوا ہے, اور پھر بتاتا ہے کہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے. ختنہ جو گناہ کا بدن جو ہے اسے وہ بیکار کر دے. وہ جو گناہ کے جو پیدا ہونے کی جگہ ہے, جس وجہ سے گناہ پیدا ہوتا ہے, جہاں سے گناہ نکلتا ہے, کہ وہ جس کی وجہ سے گناہ بنتا ہے اور گناہ جہاں سے ابلتا ہے, وہ گناہ کا بدن بیکار ہو جائے. وہ اسے بیکار کرے گا, وہ اسے بیکار کرے گا. تمہاری زندگی میں وہ بیکار کرے گا گناہ کے بدن کو. تمہارے خاندان میں وہ گناہ کے بدن کو بیکار کرے گا. اور وہ آگ جو پاک روح کی ہے وہ آئے گی, وہ آ کر ہر ایک بھوسی کو جلا کر تمہاری زندگی سے دور کرے گی یسوع کے نام میں. اور پھر وہ کہتا ہے تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں, تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں, تاکہ ہم آگے کو گناہ کے غلام نہ ہوں, تاکہ ہم آگے کو گناہ کی غلامی میں نہ رہیں, کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا. پس جب ہم مسیح کے ساتھ موئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا, موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا. کیونکہ مسیح جب موا تو گناہ کے اعتبار سے ایک بار موا, مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے جیتا ہے. اسی طرح جیسے یسوع مسیح جو تمہیں جانتا ہے, اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ, گناہ میں یقینی طور پر گناہ میں مردہ, تم گناہ میں مر چکے ہو. صرف یہی نہیں بلکہ یقینی طور پر, یقینی طور پر تم گناہ میں مر چکے ہو. اور جب جہاں کہیں تم جاتے ہو تمہاری زندگی یہ بات کو ظاہر کرتی ہے کہ تم گناہ میں مر چکے ہوئے ہیں. جب تم گناہ میں مر چکے ہو, جب تم شراب نوشی کے گناہ میں مر چکے ہو, تو تم شراب نوشی تمہاری زندگی میں کوئی اثر نہیں کرے گی. کہیں آمین. بدکاری تمہاری زندگی میں کوئی اثر نہیں کرے گی. زناکاری تمہاری زندگی میں کوئی اثر نہیں کرے گی. آمین. نیچے جا رہا ہے. پورنوگرافی جو فحاشی کی فلمیں دیکھنی ہے وہ تمہاری زندگی پر کوئی اثر نہیں کرے گی. اور تمام وہ پوشیدہ گناہ جو تم پہلے کرتے تھے اب ان کی طرف تم نہیں دیکھو گے. وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی تم سے پہلے جانتا تھا اور تمہارے جاننے والا آدمی کوئی مر چکا ہے, کچھ سال پہلے وہ مر چکا ہے. وہ آدمی یا مرد جو ہے وہ دفنا دی گئی ہیں اور تم ایک بار پھر جاتے ہو اسے دیکھنے کے لیے جیسے جاتے ہو. ایسے ہی گناہ, جب گناہ تمہاری زندگی میں مر چکا ہے اور جب تمہارے دل کا ختنہ ہو چکا ہے, وہ پرانا آدمی جو ہے وہ مر چکا ہے, اسے دفنا دیا گیا ہے, وہ دوبارہ تم اپنی طرف نہیں کھینچ سکے گا یسوع کے نام میں. 11ویں آیت, اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو. پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے. ایسا نہیں ہوگا, وہ تم پر حکمرانی نہیں کرے گا, وہ تم پر فاتح نہیں ہوگا. تم نئی زندگی گزارو گے اور تم اس لائق ہوگے خداوند کے حضور ان سونے کی سڑکوں پہ چلنے کے لائق ہوگے یسوع کے نام میں. پس گناہ تمہاری فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو. اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے تمہارے ہاتھ, اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے تمہاری آنکھیں, اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے تمہارے پاؤں, تمہارے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے تمہارا منہ, تو اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو, بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو. ایسا ہوگا, تمہارے لیے ایسا ہوگا. دیکھیں گے 18ویں آیت کو. 18ویں آیت, اور گناہ سے آزاد ہو کر, وہ رسے جنہوں نے تمہیں گناہ میں باندھا ہوا تھا وہ رسے اب کٹ چکے ہیں, وہ زنجیریں توڑ دی گئی ہیں, اور وہ چیزیں جو تمہاری پرانی زندگی کے ساتھ جوڑتی ہے وہ گناہ اور وہ چیزیں برے کے لہو سے دھو دیے گئے ہیں یسوع کے نام میں.
اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے. ہم 22ویں آیت کو دیکھیں گے. مگر اب گناہ سے آزاد، 22ویں آیت، مگر اب گناہ سے آزاد اور خدا کے غلام ہو کر تم کو اپنا پھل ملا جس سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے. اور تمہارا انجام جو ہے ہمیشہ کی زندگی ہے. کلسیوں 2 باب اور اس کی 11ویں آیت. کلسیوں 2 باب اور اس کی 11ویں آیت. ہم اس کی 11ویں آیت کو دیکھیں گے. کلسیوں 2 باب اور اس کی 11ویں آیت. اور اس کی 11ویں آیت کو ہم یہاں پر دیکھیں گے. وہ ہم سے کہتا ہے 11ویں آیت میں، اسی میں تمہارا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، جو ہاتھ سے نہیں ہوتا. وہ ختنہ جو پالوس رسول جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، غلطیوں کے جس نے کہا تھا، جو یہودی جو ہے وہ غیر قوموں سے آنے والے ایمانداروں کو کہتے تھے کہ ضروری ہے کہ ہاتھوں سے تمہارا ختنہ ہو. پالوس رسول کہتا ہے اب وہ جا چکا ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے. اسی میں تمہارا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا. یہ ہاتھوں سے ہونے والا ختنہ نہیں ہے، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، وہ اسے اتار کر پھینکا جاتا ہے، اسے مارا جائے، اسے ختم کیا جائے. گناہ کے بدن کو، جو جسم ہے، جو گناہ کا جسم ہے، اسے مارا اور ختم کیا جائے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. نئی زندگی کا آغاز تمہارے لیے ہو چکا ہے. نیا دل تمہارے لیے دیا جا چکا ہے. نئے دل کا آغاز ہو چکا ہے. وہ دل لیکن تمہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے جو یسایہ نے کیا. یسایہ 6 باب اور اس کی 5ویں آیت. تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں. کیونکہ میری آنکھوں نے وہ لب جو ہیں میں ان کے اندر رہتا ہوں، جو غیر مختون ہیں، میں ان کے اندر رہتا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاظ کو دیکھا. اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سر اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا، اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا. اور ابھی یہاں پر صفائی ہوگی، یہاں پر اب بھی کفارہ ہوگا، اور یہاں پر ختنہ ہوگا، اور ابھی یہاں پر پاکیزگی ہوگی. اب بھی یہاں پر ایسا ہوگا. خداوند تمہیں مکمل طور پر پاک کرے گا، خداوند تمہیں مکمل طور پر صاف کرے گا، اور خداوند خدا تمہیں پاک کرے گا تمہارے باطن میں، تمہاری اندرونی زندگی کے ہر ایک حصے کو یسوع کے نام میں. ہم دیکھیں گے زبور 52، ہم دیکھیں گے یسایہ 52 اس کی پہلی آیت. جاگ اے سیون اپنی شوکت سے ملبس ہو، اے یروشلم مقدس شہر اپنا خوشنما لباس پہن لے. خداوند خدا ہر ایک کو یہاں پر مقدس بنائے گا. دل میں پاک، زبان میں پاک، سوچوں میں پاک، اور خیالوں تصوروں میں پاک، ہمارے منصوبوں میں پاک، ہمارے کردار میں پاک، ہمیں چرچ میں پاک، ہمیں چرچ سے بھی باہر پاک بنائے گا. وہ کہتا ہے مقدس شہر اپنا خوشنما لباس پہن لے، کیونکہ آگے کو کوئی نہ مختون یا نہ پاک تجھ میں کبھی داخل نہ ہوگا. کوئی تجھ میں نہ مختون یا نہ پاک داخل نہیں ہوگا. اپنے اوپر سے گرد جھاڑ دے، اٹھ کر بیٹھ اے یروشلم، اپنے اسیر دختر سیون، اپنے گردن کے بندنوں کو کھول ڈال. کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم مفت بیچے گئے اور تم بے زر ہی آزاد کیے جاؤ گے. خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگ ابتدا میں مصر کو گئے کہ وہاں مسافر ہو کر رہیں، اور اسوریوں نے بھی بے سبب ان پر ظلم کیا. پس خداوند یوں فرماتا ہے کہ اب میرا یہاں کیا کام، حالانکہ میرے لوگ مفت اسیری میں گئے ہیں. وہ جو ان پر مسلط ہیں للکارتے ہیں، وہ چلاتے ہیں،
खुदावंद खुदा ये कहता है کہ وہ جو اس پر مسلط ہیں للکارتے ہیں، خداوند فرماتا ہے اور ہر روز متواتر میرے نام کی تکفیر کی جاتی ہے، یقیناً میرے لوگ میرا نام جانیں گے اور اس روز سمجھیں گے کہ کہنے والا میں ہی ہوں، دیکھو میں حاضر ہوں۔ اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوشنما ہیں، جو خوشخبری لاتا ہے اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اور خیریت کی خبر اور نجات کا اشتہار دیتا ہے، جو سیون سے کہتا ہے کہ تیرا بادشاہ سلطنت کرتا ہے۔ خدا تمہارے دل پر سلطنت کرے گا، تمہاری زندگی میں سلطنت کرے گا، تمہارے خاندان میں سلطنت کرے گا اور تمہارے کام والی جگہ پر سلطنت کرے گا۔ جہاں کہیں تم جاؤ گے خداوند تمہارے ساتھ ہوگا، وہ سلطنت کرے گا یسوع کے نام میں۔ اپنے نگہبانوں کی آواز سن، وہ اپنی آواز بلند کرتے ہیں، وہ آواز ملا کر گاتے ہیں، کیونکہ جب خداوند صیون کو واپس آئے گا تو وہ اسے روبرو دیکھیں گے، کوئی ناتفاقی نہیں، کوئی بد اتفاقی نہیں کہ وہ خداوند کو روبرو دیکھیں گے۔ اے یروشلم کے ویرانوں خوشی سے للکارو، اے یروشلم کے للکارو، یروشلم کے ویرانوں خوشی سے للکارو، مل کر نغمہ سرائی کرو، کیونکہ خداوند نے اپنی قوم کو دلاسا دیا، اس نے یروشلم کا فدیہ دیا۔ خدا نے اپنا پاک بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ننگا کیا اور زمین سراسر ہمارے خدا کو نجات کو دیکھے گی۔ جب وہ ہمیں نیا بنائے گا، جب وہ ہمیں تازہ کرے گا، جب ہمارے دل کا ختنہ کرے گا اور جب وہ ہم پر آگ بھیجے گا کہ تاکہ ہم اس کے کلام لوگوں تک پہنچائیں، نجات کی بات لوگوں تک پہنچائیں، تو ہر ایک آدمی ہمارے ملک میں، ہمارے بر اعظم میں، ہماری اسٹیٹ میں، ہر جگہ پر وہ کلام سنے گا یسوع کے نام میں۔ 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اے خداوند کے ظروف اٹھانے والوں، روانہ ہو، وہاں سے چلے جاؤ، ناپاک چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کے درمیان سے نکل جاؤ اور پاک ہو، کیونکہ تم نہ تو جلد نکل جاؤ گے اور نہ بھاگنے والوں کی طرح چلو گے، کیونکہ خداوند تمہارا ہراول اور اسرائیل کا خدا تمہارا چنڈاول ہوگا، اور اسرائیل کا خدا تمہارا چنڈاول ہوگا۔ دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوگا۔ اور خداوند کے خادم یہاں پر کوئی ہے؟ میں کہتا ہوں یہاں پر کوئی خداوند کا خادم ہے؟ وہ تمہیں ترقی دے گا اور تمہیں بلند کرے گا یسوع کے نام میں۔ جس طرح بتیرے تجھ کو دیکھ کر دھنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا، اسی طرح وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا اور بادشاہ اس کے سامنے خاموش ہوں گے، کیونکہ جو کچھ اس سے کہا نہ گیا تھا وہ دیکھیں گے، جو کچھ اس سے نہ کہا گیا تھا وہ دیکھیں گے، جو کچھ تم نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا تم اسے دیکھو گے، وہ ختنہ جو اس سے پہلے تم نے حاصل نہیں تھا وہ تم اسے حاصل کرو گے، اور جو ختنہ تم نے پہلے نہیں سنا تھا تم اسے سنو گے، اور وہ باتیں جو تم نے نہیں سنی تھی انہیں سنو گے، اور جو کچھ انہوں نے سنا نہ تھا وہ سمجھیں گے۔ کیا آپ اس جلالی کلیسیا کا حصہ ہیں؟ کیا آپ ابھی دعا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جاگ اور جاگ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے آپ کو ہلا اور اپنے آپ کو ان ناپاک چیزوں سے دور کر۔ وہ کہتا ہے اے خدا کے ظروف اٹھانے والوں، روانہ ہو، وہاں سے چلے جاؤ، ناپاک چیزوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، اس کے درمیان سے نکل جاؤ اور پاک ہو۔ آئیں اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور دعا کریں گے، یقینی طور پر دعا کریں گے، کوئی تھکاوٹ آپ کو روکے نہ، کوئی پریشانی آپ کو روکے نہ۔ خداوند آپ کو چاہتا ہے کہ آپ خداوند کے لائق فرزند بنیں، اس کی قوت کے لائق بنیں، اس کے جلال میں لائق بنیں، اور تمام وعدے جو خداوند نے ہمیں دیے ہیں انہیں حاصل کرنے کے لائق ہوں، کہ ہر ایک تمہاری زندگی کا جو حصہ ہے وہ لائق ہو اس کے لیے، اور وہ تمہیں لائق بنائے ہر ایک حصے میں۔ اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور دعا کریں اور خداوند سے مانگیں۔